सूर्यकांतल सीज़न 3 यारियां तानिया ताहिर नॉवल केस नंबर 34। तुम्हारे सामने वो आइस नहीं है जो तुम्हारी उफ पर भी मचल उठे, तो बेहतर है तुम्हें जितना कहा गया उतना ही करो, क्योंकि मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए कुछ बाकी नहीं रहा। तुम्हारी जैसी ज़िद्दी और हर धर्म लड़कियों का अंजाम मेरे जैसे पागलों के हाथ में ही होता है। अदा, और बहुत जल्द तुम चिल्ला चिल्ला के मुझसे मुझे ही मांगोगी, ये मेरा वादा है। उसे दूर धकेलता वो अपने सूटकेस की तरफ बढ़ा। मुनीब को वो बुला सकता था, क्योंकि हर बार मुनीब ही उसकी तैयारी करता था, लेकिन आज वो खुद कर रहा था। उसने एक एक चीज़ उठा के पटकना शुरू की। अदा की जान हवा हो रही थी। वो अपनी गलती को मान रही थी, लेकिन वो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती थी। वो काफ़ी देर उसको यूं ही देखती रही, रोती रही, लेकिन मुकाबले पे लम्हा भर के लिए भी फ़र्क नहीं पड़ा। और जब उसकी सिसकियाँ कमरे की फ़िज़ा में गूंजने लगी, आइस का मीटर शॉर्ट हो गया। उसने मुड़ कर देखा। वे बकवास की है मैंने। वो धड़ा और अदा अपनी जगह हिल कर रह गई। उसका दिल तेज़ी से धड़क उठा। वो सुर्ख नज़रों से उसे देख रहा था। उसका ये रूप देखा ही कब था। वो और भी शिद्दत से रो दी। मुझे अब इस कमरे में तुम्हारे रोने की आवाज़ ना आए, वरना खींच खींच कर 2 थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर मार दूंगा। और मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ। वो गुस्से से भिड़ता उसके नज़दीक आया और अदा जल्दी से पीछे हो गई। आइस ने सर झटका और सीने पे हाथ बांध दिए, गोया उसकी पैकिंग हो चुकी थी। वो इस पागल खाने में मज़ीद नहीं रहना चाहता था और इस लड़की को भी यहाँ से ले जाना चाहता था। शायद कुछ मसाइल कम ही हो जाएं। वो उसकी सूरत देखने लगा। आइस, हम हम बाबा मम्मा के बिना कैसे रहेंगे? वो सिसकती हुई उसके नज़दीक आई, जैसे यहाँ से भागने के बाद रहती। वो उसके मुंह पर बात मार गया। हम हम भाग नहीं रहे थे। आप बार बार। वो उसके ज़ब्त की इंतहा होगी। उसने अदा का चेहरा अपनी फौलादी गिरफ्त में जकड़ लिया। मैं वाकई तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ और तुम मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही हो। अदा, सीधी तरह सामान पैक करो और बिला चूचरा मेरे साथ चलो। और ये बात याद रखना, दोबारा तुम्हें यहाँ आने तो मैं नहीं दूंगा, तो अच्छे से मिलन कर लेना। वो उसको दूर धकेलता बोला। अदा को लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। वो इतना जालिम क्यों हो रहा था? वह छोटे छोटे कदम बढ़ती पलटी और अपना सामान पैक करने लगी। मुनीब की कॉल आने पर उसकी तवज्जो अदा पर से हटी। मुनीब ने उसके मोबाइल टूटने के बाद फ़ौरन मोबाइल का इंतज़ाम करके उसे दिया था और वो मुनीब से बात करने लगा, जो उसे बता रहा था उन लोगों का पहला स्टे दुबई में है, जहाँ आइस का शूट एक नामवर मॉडल के साथ। आइस उससे शूट की डिटेल्स लेने लगा। अदा के आंसू बार बार गालों पर गिर रहे थे और 10 मिनट का काम घंटे भर में करके वो खड़ी हो गई। उसकी सूरत देखने लगी, जिसने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और उसे अपने साथ खींच कर ले जाने लगा। आइस, हमें मिलने दे सबसे। सब सब कहाँ चले गए हैं? वो इस तूफान को रोकना चाहती थी, लेकिन घर में कोई होता तो उसकी पुकार सुनता। घर में सिर्फ निम्रा थी। निम्रा की निगाह जैसे ही आइस पर गई तो वो उसे देखती रह गई, लेकिन वो किसी आंधी तूफान की तरह उसके पहलू से गुजरता हुआ निकला। कहाँ ले जा रहे हैं आप अदा को? निम्रा ने बीच में रोकना चाहा, मगर आइस के लिए निम्रा की औकात कुछ भी नहीं थी। वो सुने बिना उसे वहाँ से निकला और निम्रा परेशान हो उठी। वो तो उन दोनों को अलग करने के मंसूबे तरतीब दे रही थी और यहाँ कहानी करवटें बदल रही थी। आइस ने उसे अपनी गाड़ी में पूरे हक से बिठाया। आज वो एक लफ्ज़ नहीं कह सकी सिवाय रोने के, और कुछ नहीं था उसके पास। और दूसरी तरफ से वो खुद गाड़ी में सवार हो गया। निम्रा भागते हुए बाहर आई थी। वो दोनों गाड़ी में सवार हो गए थे और मुनीब को अलग गाड़ी में सामान के साथ आने का कहकर वो एयरपोर्ट की सीम चल दिया। निम्रा हथेली पे मुक्का मार गई। उसके तन बदन में आग सी लग गई थी और इस आग से वो खुद भी अनजान थी। आज तक साथ के लिए सब उसने महसूस क्यों नहीं किया, जो वो आइस को देखकर कर रही थी? उसकी आंखों में चुभन सी थी, जबकि दूसरी तरफ रात में गॉगल्स लगाए वो ड्राइव कर रहा था। अदा सर झुकाए बैठी थी। आइस ने एक नज़र उसके सामने
سمت دیکھا اور ڈیش بورڈ پر ہاتھ مارا اور اتری ہوئی اس کی صورت دیکھنے لگا۔ رو رو کر اپنی آنکھوں کا اس نے بیڑا غرق کر لیا تھا۔ اس میں سگریٹ اور لائٹر ہے، نکال کر جلا کر مجھے دو، سپار تیوروں میں کہہ کر وہ سامنے بھاگتے دوڑتے رستوں کو دیکھنے لگا۔ ادا حیرانگی سے اس کے لاپرواہ انداز کو دیکھ رہی تھی۔ ہم ہم ان چیزوں کا ہاتھ نہیں لگاتے، اس نے کہا اور منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ جھٹکے سے آئس نے گاڑی روک لی۔ ادا کا سر ڈیش بورڈ پر لگتے لگتے بجا۔ اس نے مڑ کر اس کی صورت دیکھی۔ ادا پھر رونے لگی۔ آئس نے ڈیش بورڈ پر سے خود سگریٹ اٹھائی اور لائٹر کا شعلہ دے کر اس نے وہ سگریٹ لبوں میں دبا لی۔ ادا کو یہ سگریٹ کا دھواں کبھی پسند نہیں تھا۔ اس نے چہرہ موڑ لیا۔ اس نے چہرہ موڑنا چاہا کہ آئس نے اس کا چہرہ زبردستی اپنی سمت موڑ لیا۔ "لک ایٹ مائی آئز"، سر تیوروں میں زبردستی خود کو دیکھنے پر مجبور کرتا۔ وہ خاصاً بے رحم لگ رہا تھا۔ وہ نرمی، وہ محبت بھری نگاہیں، وہ جنون جو ہر کسی کو بس اس کے نام پر ختم کر دینے کو بیتاب تھا۔ وہ کہیں نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا وہ رویا نہ کرے اور اب اسے خود ڈرا ڈرا کے رلا رہا تھا۔ شاید وہ بدظن ہو گیا تھا، شاید وہ اس سے نفرت کرنے لگا تھا۔ ادا کی سرخ نظریں آئس کی جانب ہی تھیں۔ دھوئیں سے اس کی آنکھوں سے مزید پانی بہنے لگا، جبکہ آئس طنزیہ مسکرا دیا۔ ٹیشو اس کے منہ پر مار تھا۔ اس نے سگریٹ اپنے منہ سے نکالا اور وہ ہاتھ کھڑکی سے باہر کرتا وہ ڈرائیو کرنے لگا۔ ادا وہ ٹیشو ہتھیلی میں بھر کر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ ہم بھاگ نہیں رہے تھے، وہ پھر سے صفائی دینے لگی۔ مجھے پتا ہے، تم تو ساتھ والے پارک میں سیر و تفریح کے لیے جا رہی تھی۔ اس کے طنز پر وہ دکھتی آنکھیں رگڑ گئی۔ آنکھوں میں ایک بار اذان بھائی کے ساتھ۔ سگریٹ پکڑی انگلی کو لبوں پر رکھتا وہ گوگلز ڈیش بورڈ پر اچھالتا اسے سنگینیت سے ٹوک گیا۔ تمہاری زبان پر اب کسی کا بھی نام آیا تو مجھ سے اچھے کی امید مت رکھنا۔ شکر مناؤ میں تمہیں اب بھی انسانوں کی طرح ٹریٹ کر رہا ہوں۔ ترچھی نظر اس کے خوفزدہ چہرے پر ڈال کر وہ ایئرپورٹ کے باہر گاڑی روک گیا، جبکہ دوسری طرف منیب کی گاڑی ان کے پیچھے ہی رکی تھی۔ ادا نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ کہاں لے جا رہا تھا؟ تماشے سے گریز کرنا۔ پہلے ہی وارن کرتا وہ اس کے چہرے پر زبردستی خود ماسک پہنا گیا۔ ادا کے چہرے سے اس کی ٹھنڈی انگلیاں ٹکرا رہی تھیں۔ وہ دل تھامے اسے دیکھنے لگی، جبکہ اس سنگ دل کی معصوم آنکھیں اس وقت گھبرائی گھبرائی سے اس کی توجہ کھینچ چکی تھیں۔ لیکن اس کے دل میں ادا کے لیے فی الحال کچھ نہیں تھا، جبکہ ایک گھبراہٹ سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے تھے۔ اور پھر ادا نے تو صرف اس کی چاہت، اس کے لیے لوگوں کی محبت کو اپنے گھر تک دیکھا تھا۔ اس وقت ایئرپورٹ پر اس کے لیے سیکیورٹی ہی سیکیورٹی تھی۔ وہ لوگوں کو ویو کرتا معمولی سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ ادا اس کے پہلو میں تھی۔ کئی مائل اس کے پاس آئے، یہ جاننے کے لیے کہ آیا یہ لڑکی وہ ہے جو اس کی بیوی ہے، اس کے بھائی کی طبیعت کیسی ہے۔ کتنے سوال تھے جو میڈیا کر رہا تھا۔ منیب کے ساتھ ساتھ اور بھی گارڈز تھے جو کہ اس کو اور ادا کو پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ وہ آنکھوں میں حیران کے لیے اس کا ہاتھ سختی سے تھامے ہوئے تھی، جیسے یہ دنیا اس کے لیے بالکل ہی اجنبی ہو، اور اگر وہ کسی کو جانتی ہے تو وہ صرف آئس ہے، جسے کوئی چھوٹا بچہ جو ماں کا دامن پکڑ لیتا ہو۔ آئس ان لوگوں میں سے نکلا اور پھر ادا کی فارمیلٹی پوری کرنے لگا۔ ادا کو سمجھ نہیں آیا اس کے پاس پاسپورٹ کب آیا، کب تھا اس کے پاس یہ سامان، اور وہ اس کی حیران صورت کو اگنور کرتا دوبارہ وہی سر تاثرات لیے جہاز پر سوار ہو گیا۔ ادا پہلی بار جہاز پر تھی۔ اس کے سر سے ریشمی آنچل ڈھلک گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، اس کے حسین بال، چہرے پر ماسک، اس کی سوجی سوجی آنکھیں۔ آئس نے خود کو چند لمحے کے لیے ہی قابو میں کیا اور اس کی ادھر ادھر بے وقوفوں کی طرح دیکھتی منڈی کو ایک طرف کر دیا، کیونکہ کئی لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ صرف میری طرف دیکھو، اس نے حکم صادر کیا اور اس کے بعد ادا نے ذرا بھی گردن نہیں ہلائی۔ وہ اس کی طرف سے اس پار کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ یہ اڑنے لگا ہے نا، اب اڑے گا۔ وہ ایک دم بکھلا کر بولتی کھڑی ہوگی۔
آئس نے کھینچ کر اسے دوبارہ بٹھا لیا۔ آئسا میں بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ روحان سی ہوئی۔ اگر کوئی اور سا وقت ہوتا وہ اسے سینے میں بھر کر نہ جانے کس کس انداز میں اس کا خوف بکاتا، لیکن ہر بار اس کی آنکھوں کے آگے وہ ویڈیو آ جاتی جس میں ادا بھاگ رہی تھی۔ اس نے بے رحمی سے اسے کھینچ کر بٹھایا۔ ادا کا دل حلق سے باہر نکل جاتا اور وہ آئس کا کسرتی بازو اپنی دونوں ہتھیلیوں میں ایسے دبوچ گئی جیسے ابھی اپنے ناخنوں کو اس کے گوشت کے آر پار کر دے گی۔ وہ مٹھیاں بھیجے بیٹھا رہا جبکہ وہ زور سے آنکھیں بند کیے آیت الکرسی پڑھنے لگی، جبکہ اس کی سرخ آنکھوں پر آئس کی نظریں تھیں۔ وہ ضبط سے بیٹھا تھا، اس کے گوشت میں ناخن اتر رہے تھے، اور جہاز جب ٹیک آف کر گیا تو اس نے ادا کی سمت دیکھا۔ ہم ہوا میں ہیں ادا، وہ بولا جبکہ وہ پریشانی سے اس کی صورت دیکھنے لگی۔ اور اگر ہم گر گئے تو؟ وہ روحان سی ہوئی۔ اول تو میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا، لیکن تمہاری جو حرکتیں ہیں، اپنے ہاتھوں سے تمہیں اس جہاز سے پھینک دوں گا۔ اب بازو توڑو گی میرا؟ پیچھے ہٹو، وہ بولا تو ادا شرمندگی سے لال پیلی ہوگی، جھٹکے سے دور ہوئی اور آئس اپنا بازو سہلا کر اسے گھورتا سر جھٹک کر میگزین دیکھنے لگا۔ قسمت سے اس میگزین کے فرنٹ پیج پر وہ خود تھا، جبکہ اس کے پہلو میں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ فورناً لڑکی تھی، لباس بھی آدھا تھا، اور آئس کی گردن میں بازو ڈالے کھڑی تھی۔ آئس اپنا انٹرویو پڑھنے لگا، جبکہ لاپرواہی عروج پر تھی کہ اس کے ساتھ بیٹھا کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کو وہ جانتا ہے۔ وہ انٹرویو پڑھ رہا تھا اور ساری توجہ اسی پر تھی، جبکہ ادا ترچھی نظروں سے اس میگزین کو پڑھ رہی تھی۔ وہ نگاہ پھیر لینا چاہتی تھی، وہ نیچ چاند دیکھنا چاہتی تھی، مگر پھر نگاہ وہیں ٹھہر جاتی اور اس نے اپنا پورا رخ موڑ لیا۔ آئس نے ایک نظر اس کی کمر پر بکھرے بالوں کو دیکھا اور پھر سے میگزین میں مگن ہو گیا، جبکہ ادا کو رونا آنے لگا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیوں رو رہی تھی، بس وہ رونا چاہتی تھی۔ وہ کچھ شرما سی رہی تھی اس سے۔ اشر کافی مصروف تھا اور جانا آئی تھی، اس بات پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اذان کا فوڈ چارٹ نرس کو دیکھ کر وہ وہاں سے اپنے روم میں آ گیا، جبکہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اذان کے پاس سب تھے، اس سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ایک لمبی نیند لے کر اٹھاتا تو اچھا ہی تھا، وہ ریلیکس فیل کرتا۔ جبکہ دوسری طرف اشر نے موبائل پر آئس کا میسیج دیکھا، جس میں اس کو اطلاع دی تھی کہ وہ جا رہا ہے۔ اشر نے گہرا سانس بھرا اور موبائل سائڈ پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے اس نے چیئر پر سر ڈال دیا۔ اچانک اسے احساس ہوا دروازہ کھلا ہے اور کوئی اندر آیا ہے۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، شاید اس کی ماں یا ڈیڈ یا پھر دادا، یا ہو سکتا ہے زین انکل آئے ہوں، یا عارض، ایان، کبیر، کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش نہیں کی، وہ بہت تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا، لیکن کچھ دیر تک کمرے میں کسی کی آواز محسوس نہیں ہوئی، اور ابھی وہ آنکھیں کھول کر سامنے دیکھتا ہی کہ کسی کی نازک ٹھنڈی انگلیوں کی آہٹ اپنی آنکھوں کے پردوں پر محسوس ہوئی۔ وہ جھٹکے سے آنکھیں کھول گیا اور جانا نے ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ کچھ شرمندہ ہوئی، شاید اسے لگا تھا وہ سو گیا ہے۔ وہ آپ نے کچھ کھایا نہیں، جانا نے آہستگی سے کہا۔ تمہاری توجہ مجھ پر ہوگی تو کچھ بات بنے گی، معلوم نہیں کس دنیا میں کوئی رہتی ہو، وہ ناراضگی سے بول رہا تھا۔ اتنے دنوں میں ایک بار بھی ہسپتال نہیں آئی تھی وہ۔ نہیں، ایسا تو بالکل نہیں ہے، میں تو بس سب پریشان تھے، آپ پریشان تھے، اس سے بات نہیں بن سکی۔ اشر کی نظروں سے گھبراتی وہ بات مکمل نہیں کر سکی۔ اور اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ چیئر پر ٹیک لگاتا اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا سوال کرنے لگا۔ جی؟ وہ اس کی آنکھوں کی مفہوم کو محسوس کرتی کچھ کنفیوز سی ہوگی۔ جی کچھ نہیں، وہ بیزاری سے کہتا دوبارہ آنکھیں بند کر کے۔ جانا خاموش ہو گئی۔ یہ کھانا کھا لیتے، وہ سب کہہ رہے تھے گھر چلنا ہے تو میں جا رہی ہوں ان کے ساتھ، وہ آہستگی سے بولی۔ اشر کی پیشانی پر بل سے پڑے، لیکن آنکھیں نہیں کھولی۔ مزاج کا وہ ایسا ہی تھا۔
جانا شاید چند لمحوں کے لیے اس کے ساتھ گزاری ایک حسین شب کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی خوش فہم ہو چکی تھی۔ مرجھائے ہوئے دل سے وہ باہر نکلی تو سامنے ہی ہسپتال میں داخل ہوتی آپی کو دیکھ اس کے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ اس سے پہلے آپی کی جانب بڑھتی کہ کسی کے مضبوط بازو نے اسے گھسیٹ کے دوبارہ کمرے میں کھینچ کر دروازہ دھاڑ سے بند کر دیا۔ اشر اس کے لب پڑپڑائے۔ سن رہا ہوں کہ تمہیں جانا ہے۔ اگر مجھے کچھ سمجھتی ہوتی تو میرے پاس رک بھی سکتی تھی۔ آج مام ڈیڈ کو گھر بھیجنا ہے میں نے۔ کیا تم میرے پاس رک سکتی ہو؟ اپنی بھاری ہتھیلی اس کے گلابی گال پہ پھیرتا وہ سوال کر رہا تھا۔ جانا کا دل تو باہر ہی اٹک گیا تھا، لیکن اشر کی آس بھری نظروں کو اگنور کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ آہستگی سے سر ہلا گئی۔ گریٹ، پھر ڈنر ساتھ کریں گے، وہ مسکرایا، جبکہ وہ اس کے نرم ہونٹوں کو چھو لینے کا خواہش مند تھا شاید۔ اشر، یہ ہسپتال ہے، باہر مریض ہیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سختی سے ٹوک گئی، حالانکہ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا وہ تھکا ہوا ہے، جبکہ جانا کی بات پر اشر ایک دم دور ہوا۔ ہاں، وہ بس اتنا ہی بولا۔ اشر، جانا کسی احساس کے تحت اس کی سمت بڑھی مگر وہ اپنے قول میں قید ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، مجھے کام ہے، وہ بولا۔ سپاٹ انداز میں جانا اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ آپی کو دیکھ کر کچھ پریشان ہو گئی ہے۔ اس کے سرد مہری سے کہنے پر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ آپی کہیں چلی نہ جائے، اور وہ باہر نکل گئی۔ اشر تلخی سے مسکرایا اور چیئر گھسیٹ کے بیٹھا تو کھانے کے ڈبے دیکھ کر غصے میں اس نے وہ سارا کھانا واچ مین کو دلوا دیا۔ جب پہ جانا باہر آئی تو اس نے سارا ریسیپشن چھان مارا، اسے آپی کہیں نہیں دکھی، وہ کہاں چلی گئی؟ یہاں کوئی پیشنٹ آئی تھی؟ اس نے ریسیپشن سے سوال کیا۔ میم، یہاں پیشنٹ ہی آتے ہیں۔ اس کے فضول سوال پر وہ لڑکی تپ کر بولی اور کام کرنے لگی۔ جانا افسردہ سی دوبارہ پلٹتے کہ کسی کے ہاتھ کو شانے پر محسوس کر کے وہ پلٹی تو قاسم بھائی کو دیکھ کر چہرے کا رنگ سا اڑ گیا۔ اس نے حلق میں سانس اتارا اور پھیکے چہرے سے وہ ان کے خبیث مسکراہٹ سے بھرپور چہروں کو دیکھنے لگی۔ کیا حال ہے تیرا لاڈو رانی؟ ان کے بولنے کے انداز پہ وہ حق و دق تھی۔ کیا ہوا؟ تیرے شوہر نے تجھے روکا نہیں؟ کیا؟ لیکن پہلے سے تو کافی پیاری لگ رہی ہے۔ گول مٹول سی وہ اس کی گال چھوتا کہ جانا کو اشر وہاں سے گزرتا دکھائی دیا۔ وہ شاید کہیں اور جا رہا تھا۔ اشر، وہ پکار اٹھی پوری طاقت سے جیسے قاسم بھائی اسے پھر لے جائیں گے۔ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی، اسے آپی دکھائی نہیں دی تھی۔ اسے یقین تھا قاسم بھائی نے ہی آپی کا حال برا کر دیا ہے۔ اشر پلٹ کر اسے دیکھنے لگا جو بھاگ کر اس تک پہنچی تھی۔ قاسم وہاں سے رفع دفع ہو گیا اور اشر نے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا جسے جانا تھام چکی تھی۔ اس نے اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں پکڑ تو لی مگر بولا کچھ نہیں اور اسے لے کے وہ اذان کے روم کی طرف بڑھا۔ جبکہ جانا نے مڑ کر دیکھا تو قاسم بائیں دانت نکوستے اسے دکھائی دیے تھے۔ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی ان سے۔ وہ گھر پر آیا اور اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ گوہر کی ایک فائل تیار کی تھی اس نے، اب معلوم نہیں کہاں تھی۔ اس نے پورا کمرہ چھان مارا تھا۔ اسے شک ہو گیا تھا گوہر اس پر کیس کر کے اسے اندر کروانا چاہتا ہے۔ اگر گرفتار ہو گیا تو ایک بار پھر سے ناموسی پھیل جائے گی۔ تبھی وہ اپنے کمرے کا حال برا کر چکا تھا اور اس نے گہرا سانس بھر کے کرسی پر لات ماری۔ پاؤں کو بے چینی سے جھلاتے وہ سنجیدگی سے غیر مرئی نقطے کو دیکھنے لگا۔ اسے آج تک جتنی بار عدالت میں کھڑے ہو کر جس کا بھی کیس لڑا، کبھی اس نے اپنے باپ کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔
یہاں تک کہ ایک بار تو وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل تھے اور ریان وہ پہلا شخص تھا جس نے عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے ہی باپ یعنی حیدر مرتضیٰ کو ہرایا تھا، ورنہ اس کے باپ کا ریکارڈ تو شاید آج تک وہ بھی نہیں توڑ سکا جتنی دلیری سے وہ اپنے کیس جیتتا آیا تھا۔ گوہر اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن ماہی کی وجہ سے یہ مسئلہ بنتا جا رہا تھا۔ اس نے اسی ٹیبل پر جس کو ابھی پھینکا تھا دونوں پاؤں جما کر وہ چیئر پر آنکھیں بند کے بیٹھ گیا۔ شاید سب رات لیٹ آئے تھے، تبھی اس شور شرابے پر کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ تا دیر یوں ہی بیٹھا رہا جبکہ نمرا ذات کے لیے منہ بنائی کافی لے کر آنے لگی تو اس کے کمرے کا کھلا دروازہ دیکھ کر وہ پیچھے کو رک گئی۔ دیکھا جاتا تو حیدر کے سارے ہی بیٹے بہت خوبصورت تھے کیونکہ ان کے ماں باپ خوبصورت تھے۔ نمرا البتہ ٹون لینے کے انداز میں اسے دیکھنے لگی اور وہ کچھ دیر بعد اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا تو جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کو کیا مسئلہ تھا؟ وہ سوالیہ نظروں سے ریان کی پوچھ دیکھ رہی تھی جو نیچے حیدر کے روم کے باہر جا کھڑا ہوا۔ اس نے ایک سانس کھینچ کر دروازہ بجایا تو شاید لائبہ جاگ رہی تھی۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ مام، میرے کمرے میں کوئی گیا تھا؟ اس کے سوال پہ نمرا بھی چونکی۔ معلوم نہیں کیوں، کیا ہوا ہے؟ ایک فائل نہیں مل رہی، بہت ضروری تھی، سنجیدگی سے کہہ کر وہ پلٹا تو لائبہ نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ پورے 4 دن بعد سو رہا تھا۔ اسے ڈسٹرب کیے بنا وہ باہر نکلی۔ رکیں ریان، ہم ڈھونڈتے ہیں، وہ کہہ کر اس کے کمرے میں چلی گئی جبکہ پیچھے ریان بھی چلا گیا اور نمرا اپنے کمرے میں آ گئی۔ ساتھ کے آگے کافی کا کپ رکھ کر وہ اپنے ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ اسے یہ فائل باہر ٹیبل پر رکھی ملی تھی تو اسے صرف یہ لگا کہ یہ فائل ضروری ہو سکتی ہے، لیکن ریان کے منہ سے سن کر کافی تسکین ہوئی کہ یہ فائل کتنی ضروری ہے۔ وہ مسکرا دی۔ وقت کے ساتھ اس فائل کی قیمت کا اندازہ بھی ہو ہی جاتا۔ وہ سکون سے اس فائل کو چھپا کے باہر آئی اور اٹھلا کر بولی، سعد، تم لیپ ٹاپ سے ہی شادی کر لیتے۔ اس کی بات پر سعد نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر سے نگاہ ہٹائی۔ کام ضروری ہے، وہ بولا اور کافی پینے لگا۔ جبکہ نمرا نے گھور کر اس ٹیسٹ لیس انسان کو دیکھا۔ آئز کتنی سختی سے ادا کی کلائی پکڑ کے زبردستی اسے لے گیا تھا۔ دل میں ارمان سے جاگے کاش وہ شخص اسے بھی زبردستی اپنی باہوں میں قید کر لے۔ وہ اس خیال پر ہی اپنے آپ شرما اٹھی اور سعد کو نخوت سے دیکھ کر سر جھٹک کر موبائل استعمال کرنے لگی۔ جبکہ موبائل پر آئز حیدر کا دبئی ایئرپورٹ پر جس طرح استقبال کیا گیا تھا دیکھ کر دل دھڑک اٹھا تھا۔